अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमाती अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा हसिबनी हिसाबन यसीरा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ऐ दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित रख। तमाम बहनों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू अल्लाह के पाक बबरकत नाम के साथ जो रहमान और रहीम है, उसी ने हम सबको पैदा किया है और उसी की तरफ हम सबको लौट के जाना है। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आज हम अपना 24वां पारा जो है इसको पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह जी हमारे लिए आसानी पैदा करें इसको समझने में और इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाइएगा। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़मन अज़लमु मिम्मन कज़ब अलल्लाहि व कज़्ज़ब बिस्सिद्क़ि इज़ जाअहु अलैसा फ़ी जहन्नम मस्वन लिलकाफ़िरीन। आयत नंबर 30 से हम इसका शुरू करेंगे। फरमाया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें भी मरना है और इन लोगों को भी मरना है। आखिरकार क़यामत के रोज़ तुम सब अपने रब के हजूर अपना मुकदमा पेश करोगे। फिर उस शख्स से बड़ा जालिम और कौन होगा जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा और जब सच्चाई उसके सामने आई तो उसे झुठला दिया। क्या ऐसे काफिरों के लिए जहन्नम में कोई ठिकाना नहीं है? यानी फरमाया, अल्लाह ताला यही फरमा रहे हैं कि जिन्होंने ऐसे काफिर कि जिन्होंने सरासर यही समझ लिया था और अल्लाह के ऊपर झूठ गढ़ रहे थे और हर तरम बन गए थे कि वो कोई बात मानने को आते ही नहीं थे और बार बार खुद अपनी ज़बान से कह रहे थे कि हम तुम्हारी बात जो है वो कोई नहीं मानेंगे, तुम चाहे कोई कितनी ही कोशिश कर लो, बल्कि इस खुली सदाकत को दबाने के लिए भी तुम्हारे दर पे हैं और अच्छा हमेशा ना तुम्हें रहना है ना हमें उन्हें रहना है, दोनों को एक दिन मरना है, ये अल्लाह ताला कह रहे हैं और फिर अंजाम सबके सामने आ जाएगा। अब देखें कि अगर हम आज के दौर में अगर हम गौर करते हैं अपनी ज़िंदगियों को लेके, तो दुनिया में बहुत से लोग और अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में गलत फहमियों में मुब्तला हैं। झूठे नज़रियात हमारे अकायद की बुनियाद पर, और हर वो नज़रिया जिसकी बुनियाद सच पर ना हो वो झूठ है। यानी अल्लाह ताला के बारे में कोई भी ऐसी बात अगर हम सोच लेना कि जो हकीकत नहीं है, तो समझें कि वो भी ऐसा सोचना भी झूठ है। और इसलिए इंसान की सबसे पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि अल्लाह के बारे में अगर हम सोचें तो ठीक ठीक सोचें, यानी कि किसी किस्म की बदगुमानी बदमिसाल के तौर पे अगर हम ये कहें कि पता नहीं मेरी ये दुआ कबूल हुई है कि नहीं हुई, हालांकि अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि मेरे से मांगो मैं दुआएं कबूल करूँगा। और फिर हमें ये भी पता होना चाहिए कि दुआएं 3 तरह से कबूल होती हैं, तो कोई ना कोई सूरज तो अल्लाह निकालेगा ना दुआ की कबूलियत की। तो इस वजह से इस तरह की बदगुमानियाँ करना या ये कहना कि मेरी किस्मत जो है वो ठीक नहीं है, या मैं मसलन कि किसी तरह की भी जो है वो बदगुमानी करना और अल्लाह के बारे में गलत सोचना, समझो कि वो झूठ बांधने के ही बराबर है। तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है और सोचना है हमें भी कि कहीं हमसे तो ये गलती नहीं हो रही। फरमाया, जो शख्स सच्चाई लेकर आया और जिन्होंने उसको सच माना वही अजाब से बचने वाले हैं। इन्हें अपने रब के हाँ वो सब कुछ मिलेगा जिसकी वो ख्वाहिश करें। यानी क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला की अदालत में जो मुकदमा होना है उसमें सज़ा पाने वाले कौन होंगे, ये बात तुम आज ही सुन लो। तो यकीनन सज़ा जो है उन्हीं ज़ालिमों को मिलेगी जिन्होंने उसे झूठी अकीदे घड़े और झूठी बात जो है अल्लाह की तरफ मंसूब की और ज़ात सफ़ात इख्तियारात उसके हकूक़ में कुछ किसी भी तरीके से दूसरी हस्तियों को शरीक किया करना,
تو اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ظلم یہ ہے کہ جب ان کے سامنے سچائی آ بھی گئی، سچائی ان کے سامنے پیش کر بھی دی، تو انہوں نے ماننے سے اسے انکار کر دیا، بلکہ الٹا وہ اس جھوٹ کا اقرار ہی کرتے رہے جو انہوں نے اللہ کی طرف باندھا تھا۔ تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے، تو پیچھے بھی ہم بار بار یہی بات کرتے آئے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو ان کے سامنے وہ تو ہے ہی ہیں، شرک اللہ کے ساتھ کر ہی رہے ہیں، جو کہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں یا دوسروں کو اپنا ہمسر بنا لیتے ہیں یا اس طرح، لیکن جو سب سے بڑا بت ہے وہ ہمارے اپنے اندر بیٹھا ہوا ہے، تو ہم نے اس کی طرف بھی توجہ دینی ہے کہ کہیں ہم اس کو بھی اللہ کے ساتھ شریک تو نہیں کر رہے ہیں، اس چیز کی طرف ہم نے دیکھنا ہے۔ اور دوسرا پھر کہا جا رہا ہے کہ اپنے رب کے ہاں وہ سب کچھ، یعنی جو نیک لوگ ہوں گے وہ اپنے رب کے ہاں سب کچھ ان کو ملے گا جس کی انہوں نے خواہش کی ہوگی۔ اب اس کا یہ ہے کہ جنت میں پہنچ کر ہی نہیں، جنت میں تو پہنچ کے سب کچھ ملے گا ہی ملے گا، بلکہ مرنے کے وقت سے لے کے جنت تک کے داخلے تک کے زمانے میں بھی مومن صالحہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہی رہے گا کہ وہ چاہے تو عذاب برزخ سے ہو، چاہے روز قیامت کی سختیوں سے ہو، حساب کی سختیاں ہوں، اور میدان حشر کی رسوائی سے، اپنی کوتاہیوں قصوروں میں کسی مواخذے سے لازماً وہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ بچتا چلا جائے گا، اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور یہ ساری خواہشات اس کے اوپر ہوں گی، خواہشات کے اوپر ہوں گی۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں اس سے قبر کے عذاب سے بچانا، یا اس طرح کہ ہمیں کوئی بھی ہم وہ کرتے ہیں تو میدان حشر کی رسوائی سے بچانا ہمیں، اور پھر روز قیامت کی سختیوں سے بچانا، حساب کی سختیوں سے بچانا، تو سمجھو یہ ساری ہماری خواہشات کے مطابق ہوگا کہ مومنین کو اللہ تعالیٰ اس دن کسی قسم کی مرنے سے لے کے قیامت جنت کے داخلے تک جتنی بھی تکلیفوں سے گزرنا ہوگا وہاں سے وہ مومنین نہیں گزریں گے۔ جنت میں تو جو کچھ ملے گا ہی ملے گا، لیکن اس دوران بھی اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جو ہے وہ اجر عطا کریں گے۔ فرمایا یہ ہے نیکی کرنے والوں کی جزا، تاکہ جو بدترین اعمال انہوں نے کیے تھے انہیں اللہ ان کے حساب سے ساقط کر دے۔ یعنی نیکی کرنے کی جزا کیا ہوگی کہ جو چھوٹی بڑی جو تھوڑے تھوڑے سے گناہ، ہلکے پھلکے گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں، سرزد غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو اللہ ان کو بھی ختم کر دے گا ان حساب سے، جو بہترین مومنین ہوں گے، اور جو بہترین اعمال وہ کرتے رہے ان کے لحاظ سے ان کو ان کا اجر عطا فرمائے گا۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے تھے کہ بہت کافی ہے، اللہ ہر چیز کے لیے کافی ہے۔ تو ہم بھی آج یہی اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہماری ہر چیز کے لیے کافی ہے۔ یہ لوگ اس کے سوا دوسرے سے تم کو ڈراتے ہیں، دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں، حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں، اور جسے وہ ہدایت دے اسے بھٹکانے والا بھی کوئی نہیں ہے، کہ اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے اپنے رب کو، جو مومنین تھے، ایک تو یہ کہ انہوں نے اپنے رب کو پہچان لیا اور پھر اس کو مان لیا۔ اب اللہ ہمارے لیے بہت کافی ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف دیکھنے کی بجائے دوسروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور دوسروں کو ہی اپنا جو ہے ہمسر مان رہے ہوتے ہیں، کہ ہماری جتنی بھی حاجتیں ہیں وہ دوسرا ہی پورا کرے گا، بجائے اس کے کہ اللہ کے آگے جھکنے سے۔ تو یہاں پہ بھی پھر یہی کہا جا رہا ہے کہ ہر پیغمبر نے بھی یہی دعا کی کہ حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، اور ہمیں بھی یہی ہدایت کی جا رہی ہے کہ ہم بھی اس دعا کا سہارا لیں اور اللہ کو ہی اپنا سب کچھ مانیں، اور اللہ کے اوپر ہی ٹوٹل جو ہے بھروسہ کریں، بجائے اس کے کہ دوسروں کے اوپر ہم بھروسہ کریں، بلکہ صرف اور صرف ہمارا بھروسہ جو ہے اللہ کے اوپر ہونا چاہیے۔ فرمایا ان لوگوں سے اگر تم پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے۔ ان سے کہو جب حقیقت یہ ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا تمہاری یہ دیویاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو مجھے اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے بچا لیں گی؟ یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکیں گی؟ بس ان سے کہہ دو کہ میرے لیے کہ قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی کیا فرمایا جا رہا ہے کہ میرے لیے صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی رحمتوں کو یہ روکنے کی جتنی بھی کوشش کریں، لیکن آپ یہ کہیں کہ میرے لیے اللہ کافی ہے۔
اور بھروسہ جو ہے اللہ کے اوپر ہے۔ ابن ابی حاتم نے بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہو کہ سب انسانوں سے زیادہ طاقتور ہو جائے، اسے چاہیے کہ اللہ پر توکل کرے، اور جو شخص چاہتا ہو کہ سب سے بڑھ کر غنی ہو جائے، اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس پر زیادہ بھروسہ رکھے بنسبت اس چیز کے کہ جو اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، اور جو شخص چاہتا ہو کہ سب سے زیادہ عزت والا ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اللہ عز و جل سے ڈرے۔ یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اس کے پاس ہے اس کے اوپر اللہ کے اوپر توکل کرے اور وہ غنی ہو جائے گا، طاقتور ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھیں کتنا زبردست بھروسہ ہے اور کتنی زبردست اللہ تعالیٰ نے دعا ہمیں بتائی ہے کہ اگر ہم ہر وقت یہ دعا کرتے رہیں تو یقیناً ہمارا بھروسہ جو ہے اللہ کے اوپر ہی قائم رہے گا انشاءاللہ۔ ان سے صاف کہہ دو کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا رہوں گا۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے، یعنی کون جو ہے عذاب کا مستحق ہوگا اور کس کو سزا ملے گی اور کس کو نہیں ملے گی، یہ فرمایا جا رہا ہے۔ فرمایا جو کبھی ڈرنے والی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سب انسانوں کے لیے یہ کتاب برحق تم پر نازل کر دی۔ اب جو سیدھا رستہ اختیار کرے گا اپنے لیے کرے گا، اور جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا، تم اس کی ذمہ دار نہیں ہو۔ یعنی اللہ نے ٹھیک ٹھیک بتا دیا کہ جو مانے گا اس کا وبال اس کے اوپر ہوگا، جو نہیں مانے گا اس کا وبال بھی اس سے اوپر ہی ہو گیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ کتاب جو ہے صرف انہی لوگوں کے لیے نہیں تھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کو پیغام دے رہے ہیں، بلکہ سب انسانوں کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سب کا کہا ہے کہ جو وہ کمائی لے کے آئے گا اور جو وہ کرے گا اس کا وبال اسی کے اوپر ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ جو بھٹکے ہوئے ہیں اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا، اور جو سیدھے راستے پہ ہوگا اس کا وبال اسی پہ ہوگا، تو اس کا اجر جو ہے اس کو ملے گا۔ تو لہٰذا ہمیں اب یہ سوچنا ہے کہ ہمیں اپنے ساتھ ساتھ کسی دوسرے کو اس کی تعلیم جو ہے وہ کس طرح دینی ہے، کسی دوسرے تک جو ہے اس کو قرآن پاک کو کس طریقے سے پہنچانا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہے اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ تو فرمایا وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے، اور جو ابھی نہیں مرا اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے۔ یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ احساس و شعور اس کا جو ہے، اس کا شعور جو ہے اور اس کا علم، اس کا سوچنا سمجھنا، اس کے اوپر جتنا اختیار تھا، ساری کی ساری قوتیں جو ہیں اللہ اس وقت اس سے چھین لیتا ہے، واپس لے لیتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں کہیں کہ انسان جو ہے وہ اگر سوچ تو سمجھے کہ چھوٹی موت، کہ انسان وہ مرا ہوا ہی تصور کیا جاتا ہے ایک صاحب کا، کہ اسے اس وقت نیند کی حالت میں کچھ ہوش نہیں ہوتا، جب اس کے جگایا جاتا ہے تو پھر اس کے سارے ہوش جو ساری چیزیں جو ہے وہ ایکٹیو ہوتی ہیں، تو تبھی تو پھر نیند کو چھوٹی موت جو ہے وہ کہا جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اس کا سارا کچھ جو ہے وہ قبض کر لیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی روحیں جو ہیں قبض کر لیتے ہیں، اور جو ابھی نہیں مرا اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے، یعنی کہ نیند میں اس کی روح جو ہے چاہے تھوڑی دیر کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، 5 گھنٹے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اس سے روک لیتا ہے۔ اب یہاں کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی طرف اشارہ ہے کہ کس طریقے سے وہ روحیں قبض کرتا ہے، اور جس نے ابھی نہیں مرنا ہوتا، جس کا بھی وقت نہیں آیا، اس کے لیے محدود وقت کے لیے اس کی روح جو ہے وہ قبض کر لیتا ہے، اور پھر یہ کہ جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے، اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یعنی نیند کے اٹھنے کے بعد جب ہمیں واپس ہماری روح مل جاتی ہے تو وہ ایک وقت مقرر ہے جب تک ہمارے پاس رہنی ہے، جب تک یہ روز ہمارے ساتھ اسی طریقے سے ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری کتنی زندگی ہے کتنی نہیں۔ تو یہاں پہ بھی یہی فرمایا جا رہا ہے، اور بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے۔ یعنی دیکھیں کہ کوئی شخص جو ہے، کوئی انسان جو ہے یہ ضمانت نہیں دے سکتا کہ رات کو جب وہ سوئے گا تو صبح لازماً وہ زندہ اٹھ جائے گا،
کسی کے پاس اس چیز کی ضمانت نہیں ہے، اور کسی کو بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ ایک گھڑی بھر میں بھی اس پر کیا آفت جو ہے وہ آ سکتی ہے، اور دوسرے لمحے اس پر زندگی کا کون سا لمحہ جو ہے وہ موت بن کے آ سکتا ہے۔ تو اس وقت اس لیے ہر وقت سوتے میں ہوں چاہے جاگتے میں، گھر بیٹھے یا کہیں چلے پھرے، آدمی کے جسم کی کوئی اندرونی خرابی یا باہر سے کوئی نامعلوم کوئی ایسی آفت آ جائے تو وہ شکل اختیار کر جائے ایسی جو اس کے لیے موت کا پیغام لے کے آئے۔ تو اس طرح جو انسان خدا کے ہاتھ میں بے بس ہے، وہ کیسے شخص جو ہے، وہ کیسا نادان شخص ہے، بے وقوف شخص ہے کہ اگر اس سے خدا سے غافل یا اس طرح کیا جائے تو وہ یہ کہہ دے کہ یہ سب کچھ جو ہے کس طریقے سے ہم اٹھ جائیں گے، کس طریقے سے ہماری روحیں واپس مل جائیں گی، کس طریقے سے ہم زندہ اٹھ جائیں گے، کتنی یہ بے وقوفی والی باتیں کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی یہ سوچنا ہے کہ ایسا نہ کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری زندگی کتنی ہے کتنی نہیں، تو لہٰذا ہر وقت موت کے لیے، ہر وقت اس چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے، ہر وقت وہ اعمال جو ہیں اپنے ہاتھ میں رکھنے چاہیے کہ جن کی بدولت جو ہے اللہ تعالیٰ کی بخشش حاصل کر سکیں۔ فرمایا کیا اس خدا کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو شفیع بنا رکھا ہے؟ ان سے کہو کیا وہ شفاعت کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہوں؟ کہو شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے، آسمان اور زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کڑنے لگتے ہیں۔ یعنی صرف جب اللہ کی ذات کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو پھر یہ لوگ جو ہیں اکیلے یہ کڑتے ہیں کہ خالی اکیلے اللہ کا ہی ذکر کیوں کیا جا رہا ہے، ہمارے یہ دیوتوں کا ذکر کیوں نہیں کیا جا رہا ہے، اس چیز کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یہ کہا کہ یہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ کہو خدایا آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، حاضر و غائب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی ہی اور بھی، تو یہ روز قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں کیا ہوگا۔ وہاں اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پر کھل جائیں گے اور وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یعنی جتنی دولت ابھی یہ جس کے اوپر یہ اکڑ رہے ہیں اور غرور اور تکبر کر رہے ہیں، وہ دولت اور اس سے دگنی دولت بھی ان کے پاس ہو جائے گی، تو وہاں پہ یہ قیامت کے دن اللہ کا عذاب دیکھ کے وہ ساری کی دولت اس عذاب سے بچنے کی خاطر ساری کی ساری دولت جو ہے اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اللہ کو وہ دینے کے لیے فدیے میں، کہ کسی طریقے سے ہماری اس عذاب سے جان چھوٹ جائے۔ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی چیز ہے جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے کہ وہ کب آئے گی اور کیسے آئے گی۔ تو آج یہ مزہ جس چیز کا انکار کرتے تھے، آج یہ مزہ چکھیں اس چیز کا۔ فرمایا یہی انسان جب ذرا سی مصیبت اسے چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت دے کر اپھار دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے علم کی بنا پر دیا گیا ہے۔ یعنی پھر وہی بات کہ یہ کہتا ہے، مسلسل کہتا ہے کہ یہ تو میرا علم ہے، یہ تو میری حاصل کردہ چیزیں ہیں جس کی بنا پہ مجھے یہ سارا کچھ ملا ہے، نہ یہ کہ مثلا کسی اور نے مجھے دیا ہے۔ تو اس کے اوپر یہ اکڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے اوپر آزمائش کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر کہا بلکہ یہ آزمائش ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، یہی بات ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی کہہ چکے ہیں، مگر جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آیا، پھر اپنی کمائی کے برے نتائج انہوں نے بھگتے، اور ان لوگوں میں سے بھی جو ظالم ہے وہ عنقریب اپنی کمائی کے برے نتائج بھگتیں گے۔ یہ ہمیں عاجز کر دینے والے نہیں ہیں، اور کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کو شادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اب یہاں پہ پھر وہی باتیں گو کے رپیٹ ہو رہی ہیں بار بار، لیکن یہ ہماری آسانی کے لیے کہ ہم کیونکہ بھول جاتے ہیں جلدی سے۔ ابھی دیکھیں یہ آیت آئی ہے کہ اللہ جس سے جاتا ہے رزق کو شادہ کرتا ہے، جس کا چاہتا ہے تو پھر ہمیں یاد آیا کہ واقعی یہ چیز ہے، لیکن پیچھے جتنی دفعہ یہ چیز آئی کیا ہمیں یاد رہی ہے؟ نہیں، کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں جلدی، ہم لوگ اس چیز کو یاد نہیں رکھتے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو بار بار یہ چیز یاد کرانی پڑتی ہے، بار بار چیزیں یاد کرانی پڑتی ہیں، بار بار مثالیں دینی پڑتی ہیں، کیونکہ ہم پچھلے بھول جاتے ہیں۔ ایک مثال جب گزر جاتی ہے تو آگے بڑھ جاتے ہیں، تو پچھلے والی مثال جو ہے ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا تھا، کیا وہ کیا تھا۔
تو اس لیے اللہ کو ضرورت اللہ تعالیٰ کو محسوس کرتے ہیں کہ وہ انسان کیونکہ جلدی بھول جاتا ہے، اس کو لہٰذا یاد کرایا جائے، شاید کہ یہ پلٹے، شاید یہ میری طرف رجوع کر جائے۔ تو یہ بھی اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے اگر ہم مانیں تو، کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ہماری اتنی چھوٹی سی چیز کو بھی کتنی اہمیت دی ہے کہ انسان واقعی جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر گناہ کرتا ہے تو اس کا میں سزا اتنی ہی دوں گا جتنا اس نے گناہ کیا ہے، اور اگر وہ نیکی کرتا ہے تو اس کو میں نیکی کے اجر کو میں بڑھا چڑھا کے اس کو لٹاتا ہوں۔ اسی طریقے سے اگر ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ہماری اتنی چھوٹی سی چیز کو ہمیں اتنی اہمیت دیتے ہیں، ہمیں سمجھتے ہیں کہ یہ انسان ہے، یہ ہر تھوڑے اس کے بعد بھول جاتا ہے، بہت جلدی بھول جاتا ہے، لہٰذا اس کو یاد کروا دوں میں، اور جب میں اس کو یاد کرواؤں گا تو یقیناً یہ جو ہیں کچھ تو ان میں ایسے ہوں گے جو کہ میری طرف پلٹ آئیں گے۔ تو یہ بھی اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ ہمیں ہر تھوڑی دیر کے بعد ہمیں واقعہ یاد کروا دیتا ہے، ہمیں دوبارہ سے چیزیں یاد کروا دیتا ہے، ہماری جزائیں یاد کرواتا ہے، سزائیں یاد کرواتا ہے کہ اس طریقے سے میں سزا دینے والا ہوں، اس طریقے سے میں جزا دیتا ہوں۔ جنت دوزخ بار بار یاد کرواتا ہے کہ دیکھو جنت میں یہ کچھ ہوگا، دوزخ میں یہ کچھ ہوگا۔ یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے، جتنا اس چیز کے اوپر بھی اللہ کا شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یعنی مخاطب تو اس وقت کے وہ لوگ ہیں، وہ مسلمان مومنین جو کہ دین اسلام قبول کر چکے تھے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ جاہلیت میں یعنی انہوں نے جو گناہ کیے ہوں گے، قتل، زنا یا چوری یا ڈاکے وغیرہ ڈالے ہوں گے، تو ایسے ہی سخت گناہوں میں وہ غرق رہ چکے ہیں، تو اس بات سے وہ پھر مایوس تھے کہ پتہ نہیں یہ قصور جو ہیں اللہ معاف کرے گا بھی کہ نہیں کرے گا، کہ اتنے بڑے بڑے گناہ ہم کر کے آئے ہیں۔ تو ان سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، جو کچھ بھی تم کر چکے ہو اس کے بعد اب اگر اپنے اللہ کی طرف تم پلٹ آئے ہو، اللہ کی اطاعت جو ہے وہ قبول کر لی ہے، تو اللہ سب کچھ تمہارے وہ گناہ جو ہیں وہ معاف کر دے گا۔ تو یہ وہاں اس وقت فرمایا جا رہا ہے۔ آج ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم گناہ کر بھی لیا ہے ہم نے، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو کہ پلٹ آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اور گناہ کی معافی مانگ لیتا ہے۔ فرمایا پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور متی بن جاؤ اس کے قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر کہیں اسے تمہیں مدد نہ مل سکے، اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی، قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آئے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے افسوس میری اس تقصیر پر جو میں اللہ کی جناب میں کرتا رہا ہوں، یعنی وہ افسوس کرے گا اپنے گناہ پر، غلطی پر اور قصور پر کہ وہ بھول گیا تھا، اس بھول پر کہ اس نے اللہ کی طرف، اللہ کے جو اس نے گناہ کیا۔ فرمایا بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں سے شامل تھا، یعنی یہ آدمی کہے گا کہ میں بھول گیا تھا اس قصور کرتے کرتے کہ اللہ کی جناب میں جو میں قصور کر رہا تھا، بلکہ میں الٹا مذاق اڑا رہا تھا، کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا، یا عذاب دیکھ کر کہے گا کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں، اور اس وقت اسے یہ جواب ملے گا کہ کیوں نہیں، میری یاد تیرے پاس آ چکی تھی، پھر تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا۔ آج جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ باندھے ہیں، قیامت کے روز تم دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے۔ استغفر اللہ، کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے؟ اس کے برعکس جن لوگوں نے یہاں تقویٰ کیا، یعنی جو لوگ اللہ سے ڈر کے کام کرتے رہے، ان کے اسباب کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دے گا، ان کو نہ کوئی گزنت پہنچے گی، یعنی ان کو نہ کوئی صدمہ پہنچے گا، نہ کوئی نقصان پہنچے گا، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ زمین اور آسمانوں کے خزانے کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جو لوگ اللہ کے یاد سے کفر کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو پھر کیا اے جاہلو، تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھے اس سے کہتے ہو؟ یہ بات تمہیں ان سے صاف کہہ دینی چاہیے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے، ان سے صاف صاف کہہ دو
کہ تم کیا اللہ کی بندگی اختیار کرنے سے مجھے منع کر رہے ہو؟ یہ بات تمہیں ان سے صاف کہہ دینی چاہیے، اور تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وہی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے۔ لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ یعنی کسی کی بندگی کا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم نہیں ہے تو پھر ہم کیوں کریں کسی کی اور کی بندگی؟ ہمیں بھی اسی اللہ کی بندگی کرنی ہے، اور شرک کے ساتھ کسی عمل کو عمل صالح قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ یہ چیز ہے کہ جو شخص بھی مشرک رہتے ہوئے اپنے نزدیک بہت سے کاموں کو نیک کام سمجھتے ہوئے بھی کرے گا نا، تو اس پر وہ کسی اجر کا وہ مستحق نہیں ہوگا۔ آج جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ میں اس طرح کے اصول اپنائے جا رہے ہیں، وہ اتنا لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، وہ لوگوں کی اس طرح مدد کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خود یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا وہ نیکیاں کرنا، ان کا وہ خیر اور بھلائی کے کام کرنا ان کو کچھ فائدہ نہیں دے گا جب تک وہ اللہ پہ ایمان نہیں لے آئیں گے۔ فرمایا ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اس کی قدر کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دست راست میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ پاک اور بالا تر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، اور اس روز سور پھونکا جائے گا اور وہ سب مر کر گر جائیں گے جو آسمان اور زمین میں ہے، سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یکایک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور ہر متنفس کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ یعنی کوئی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ان آیات میں ایسی بات اللہ نے نہیں کہی کہ جو ایک بے عقلے کو بھی سمجھ نہ آئے۔ ٹھیک ٹھیک بڑے خوبصورت الفاظ میں صاف صاف سادی سادی زبان میں اللہ نے بات کر دی ہے کہ یہ کچھ ہوگا، اس طرح سے ہوگا، سور پھونکا جائے گا، مر جائیں گے، پھر سور پھونکا جائے گا، اٹھ جائیں گے سارے، پھر اپنے اعمال ان کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، انبیاء کو بلایا جائے گا گواہ کے طور پہ، ہر کوئی دیکھ لے گا کہ کیا وہ لے کے آیا ہے، کیا یہاں دنیا میں اس نے کیا کھویا، کیا پایا اور کیا محنت اس نے کی، سب کچھ اس کے سامنے کھل کے آ جائے گا۔ سادہ سادہ لفظوں میں اگر بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے تو کتنی بیوقوفی ہے ہماری، اور کتنے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اتنی سادہ زبان کو بھی سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی بھی مانگنی چاہیے اپنے گناہوں کی، اور اتنی سادہ زبان کے بالکل کوئی کچھ بھی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کھول کھول کے بیان کر دیا ہے کہ جس کی ہر ایک پاگل سے پاگل انسان بھی سمجھ جاتا ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے رستے پہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جی ہمارا ساتھ جو ہے وہ بہترین لوگوں کے ساتھ رکھیں۔ اس فیصلے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچ گئے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے کارندے ان سے کہیں گے، کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی یاد سنائی تھی اور تمہیں اس بات سے ڈرایا تھا کہ ایک وقت تمہیں یہ دن بھی دیکھنا ہوگا؟ وہ جواب دیں گے ہاں آئے تھے۔ یعنی دیکھیں جب یہ جہنم میں جا رہے ہوں گے تو فرشتوں کو بھی ان کے اوپر ترس آئے گا، فرشتے بھی ان کے اوپر ترس کھاتے ہوئے ان سے یہ بات پوچھیں گے کہ کیا تم، کتنے افسوس کی بات ہے، ان کو افسوس آئے گا، ترس آئے گا ان کے اوپر، افسوس کریں گے کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے، پھر تم لوگوں نے کیوں ان کی بات نہیں مانی، تم لوگ کیوں اس دین کے اس انجام پہ پہنچے ہو آگے۔ تو ان کو بھی افسوس ہوگا جو کہ جہنم کے دروازے پہ فرشتے کھڑے ہوئے ہوں گے، کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ان کے پاس رسول آ گیا، حق آ گیا، لیکن انہوں نے حق کو پہچاننے سے انکار کر دیا، اور آخر یہ اس جگہ پہ آ گئے جو کہ متکبروں کا ٹھکانہ ہے۔
افسوس، صد افسوس۔ یا اللہ ہمیں ایسی ان سے بچا کے رکھنا اور نیک لوگوں میں شامل کرنا۔ اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ یعنی جو کہ پرہیز کرتے تھے اللہ کی نافرمانی سے، انشاءاللہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایسے گروہ میں شامل کرے گا۔ اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھول دیے جائیں گے تو ان کے منتظمین ان سے کہیں گے، دیکھیں دونوں میں فرق دیکھیں، ادھر جو فرشتے ہوں گے جو کھڑے ہوں گے دروازے پہ وہ افسوس کریں گے، اور ادھر جو ہوں گے وہ منتظمین ان سے کہیں گے کہ سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے، یعنی اس جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اور وہ کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، یعنی جو مومنین ہوں گے وہ یہ بات کہیں گے، اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، پس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ دیکھیں کتنے خوبصورت اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیے ہیں، اور کتنے مثلا کہ جنت میں سلامتی پیش کریں گے وہی فرشتے، بجائے اس کے کہ جو پہلے فرشتے افسوس کریں گے سلامتی پیش، اور پھر جو رہنے والے جو مومنین ہوں گے وہ بھی شکر اللہ کا ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کے جو وعدہ اللہ نے ان سے کیا تھا وہ سچ کر دکھایا۔ فرمایا اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد اور تسبیح کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا، اور پکار دیا جائے گا کہ حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے، بے شک اسی کے لیے تمام کی تمام حمد ہے، ساری پوری کائنات کے اللہ کی حمد میں پکار اٹھے گی اس دن۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اہل جنت کا قول ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اہل جنت کی بات یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور اضافہ ارشاد فرمایا گیا کہ تم جہاں پہ چاہو چلے جاؤ، اور پھر فرمایا کہ فرشتے اس وقت جو ہیں وہ عرش کے گرد حلقہ بنا کے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح بیان کر رہے ہوں گے، کہ دکھایا جائے گا پھر مزید ان کو کہ اس طریقے سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو پھر پکار دیا جائے گا کہ حمد جو ہے اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو یہ سورہ زمر، آگے سورہ المومن ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم دیکھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں۔ سورہ مومن ترتیب کے لحاظ سے 40 نمبر ہے، نزول کے اعتبار سے 60 نمبر ہے، اور مومن کا مطلب ہے ایمان لانے والا مسلم۔ اس سورت کا نام جو ہے ویسے مومن اس لیے رکھا کہ اس میں فرعون کے ایک درباری کا ذکر ہے اس سورت میں، کہ در حقیقت جو کہ مومن تھا لیکن اس نے اپنے ایمان کو چھپایا، اور پھر جب اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا تو لوگوں نے اس پر ظلم کیا، اور اس نے اس کو برداشت کیا اس ظلم کو، مگر وہ اپنے ایمان کے اوپر ثابت قدم رہا۔ تو اس صورت میں مومنوں کو جو حوصلہ دیا گیا ہے اور ان کو تسلی دی گئی ہے کہ کیسے بھی حالات ہوں تم نے اللہ اور اس کے رسول کی پیروی جو ہے وہ نہیں چھوڑنی، اسی کے اوپر ثابت قدم رہنا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم۔ اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا اور بڑا صاحب فضل ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اس کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ یعنی صاف صاف کہہ دیا گیا ہے کہ اس کی صفات جو ہیں بتا دی گئی ہیں یہاں پہ، کہ وہ زبردست بھی ہے، وہ سب کچھ جانتا بھی ہے، وہ معاف بھی کرنے والا ہے اور توبہ کو قبول بھی کرنے والا ہے، سخت سزا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا جو ذکر ہوا ہے وہ ہوا ہے۔ اللہ کی آیات میں جھگڑے نہیں کرتے مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی اعتراضات وہ کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، اور جو اللہ کی آیات میں جھگڑے نہیں کرتے کہ جو اصل میں حقیقت میں مومنین ہیں وہ نہیں کرتے، لیکن جو کفار ہیں ان کو ہر طرح کا اعتراض بھی ہوتا ہے، ہر بات کے اوپر اعتراض بھی ہوتا ہے، اور ہر چیز کے اوپر وہ بحث کرنے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بات واضح اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کر دی ہے کہ اللہ کی یاد پہ وہ لوگ جو مومنین ہیں حقیقت میں وہ نہ تو بحث کرتے ہیں، جو حکم آ گیا سو آ گیا، اس کے اوپر بس اب انہوں نے عمل کرنا ہے،
اور جو لیکن جو کفار ہیں وہ اس طرح کی جو حرکتیں ہیں وہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے، اور اس کے بعد بہت سے دوسرے جتوں نے بھی یہ کام کیا۔ ہر قوم اپنے رسول پر جھپٹی تاکہ اسے گرفتار کرے۔ ان سب نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچے دکھانے کی کوشش کی، مگر آخرکار میں نے ان کو پکڑ لیا۔ پھر دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی۔ اس طرح تیرے رب کا یہ فیصلہ بھی ان سب لوگوں پر چسپاں ہو چکا ہے جو کفر کے مرتکب ہوئے ہیں کہ وہ اصل بجہنم ہونے والے ہیں۔ یعنی کس طریقے سے یہ مسلمانوں کو تسلی بھی دی جا رہی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ دیکھو اس وقت نوح کی قوم نے، ہر رسولوں کی قوم نے جھٹلایا ہے، اور ہر ایک نے ان کو جو ہے وہ مشکل میں ہی ڈالا ہے اور حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے۔ تو لہٰذا حوصلہ نہیں ہارنا، ہمت نہیں ہارنی کسی صورت بھی۔ یہ اس وجہ سے بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عاص کی روایت ہے کہ ایک روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یک عقبہ بن ابی محیط آگے بڑھا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں کپڑا ڈال کر اسے بل دینا شروع کر دیا تاکہ گلا گھونٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار ڈالے، مگر عین وقت پر حضرت ابوبکر صدیق پہنچ گئے اور انہوں نے دھکا دے کر اسے ہٹا دیا۔ حضرت عبداللہ کا بیان ہے کہ جس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ظلم سے کشمکش کر رہے تھے، اس وقت ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ کیا تم ایک ایسے شخص کو صرف اس قصور پر مار ڈالتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، یعنی اس چیز کے اوپر۔ تو اس چیز کا اطلاع اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنین کو یہاں پہ تسلی دے رہے ہیں، ان کا حوصلہ بلند کر رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، یہ مشکلات، یہ مصیبتیں، یہ مشقتیں جو ہیں یہ پہلے نبیوں کے اوپر بھی آتی رہی ہیں، اور پہلے قوم کے لوگ تھے وہ بھی اپنے رسولوں پر ایسے ہی جھپٹتے تھے تاکہ اس کو گرفتار کر لیں، ان کو مار دیں اس کو۔ تو کوئی فکر والی بات نہیں ہے، اللہ کے ہاں سب کچھ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا عرش الہی کے حامل فرشتے اور وہ جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں، یعنی جو ایمان لاتے ہیں وہ جو ملائکہ مقربین ہیں، جو اس سلطنت کے ستون ہیں اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے کائنات کے ہاں مقرب ایک قرب کا مقام جو ہے ان کو دیا ہے، تو ان کے بارے میں یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ گہری دلچسپی اور ہمدردی رکھتے ہیں وہ فرشتے، پھر یعنی کہ وہ بڑا پیار کرتے ہیں تم سے۔ پھر فرمایا کہ یہ ملائکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ یہ ایمان کا رشتہ اور اصل میں ان کا رشتہ ہے، یعنی عرش والوں کا یہ تمہارے ساتھ اس طرح کی وہ بستگی اور اس طرح کی محبت ہے کہ وہ بھی دعائیں خیر جو ہے تمہارے لیے کر رہے ہوتے ہیں، فرشتے بھی۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے۔ فرمایا وہ کہتے ہیں ہمارے رب تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ یعنی جو فرشتے ہیں وہ نہ صرف اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں بلکہ اس حمد و ثنا کے ساتھ درمیان میں ہمارے لیے، مومنین کے لیے جو کہ گناہ کر کے پلٹ آتا ہے اللہ کی طرف، ان کے لیے دعائیں خیر بھی کرتے ہیں۔ فرمایا اے ہمارے رب اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح ہوں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ ہی پہنچا دے، تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے۔ فرمایا اور بچا دے ان کو برائیوں سے، جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا اس پر تو نے بڑا رحم کیا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا قیامت کے دن ان کو پکار کر کہا جائے گا کہ آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے۔ یعنی کفار کو اس دن شدید غصہ کہ اپنی انگلیوں کو دبائیں گے، یوں غصے میں آ کے اور اپنے آپ کو وہ کریں گے
कोसेंगे अपने आप को कि क्यों ना हमने उस दिन बात मानी, क्यों ना हमने नबी की बात मानी, क्यों ना हमने इस दिन का यकीन किया कि वाकई इस दिन हम उठाए करे जाएंगे। तो अल्लाह उनसे कह रहे हैं कि तुमको जितना आज अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है, मुझे तुम पर उस वक्त गुस्सा आता था। तो उस वक्त फरिश्ते उनसे पुकार के कहेंगे कि आज तो तुम्हें अपने ऊपर बड़ा गुस्सा आ रहा है, मगर कल जब तुम्हें इस अंजाम से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने नबियों को भेजा था और दूसरे नेक लोगों को भेजा था इस दावत के लिए, तो तुमने इस दावत को ठुकरा दिया था। तो उस वक्त फिर अल्लाह ताला का गज़ब उससे ज़्यादा तुम पर भड़कता होगा जितना कि तुमको गुस्सा जो है वो आ रहा है। तो आज देखें, अगर हम भी महसूस करें, हम भी देखें कि हम इस किताब को पढ़ रहे हैं, हमें भी कितना मसलन कि हम भी कोई गुनाह करते होंगे तो कितना अल्लाह ताला को भी हमारे ऊपर अल्लाह भी नाराज़ होते होंगे कि इन्होंने पढ़ भी लिया है, इनको पता भी है कि ये किताब जो है इसमें ये कुछ आ गया है, मैंने इस चीज़ से इनको मना किया है और इस चीज़ का करने का हुक्म दिया है, लेकिन इसके बावजूद ये लोग नहीं कर रहे। तो देखें फिर अल्लाह के हमारे साथ भी तो नाराज़गी बनती है ना, फिर अल्लाह हमसे भी तो नाराज़ होगा ना कि भाई इन्होंने पढ़ लिया, इन्होंने सुन लिया, इसके बावजूद इन्होंने अमल नहीं किया। तो आज ये हमारे सोचने का भी मकाम है यहाँ पे। फरमाया, वो कहेंगे ऐ हमारे रब, तूने वाकई हमें 2 दफ़ा मौत और 2 दफ़ा ज़िंदगी दे दी, अब हम अपने कसूरों का इतराफ़ करते हैं। यानी क्या कह रहे हैं कि 2 दफ़ा वाकई तूने 2 दफ़ा ज़िंदगी 2 दफ़ा मौत दे दी। इसका क्या मतलब कि एक दफ़ा ये कि ये कुफार जो है ना कह उठेंगे कि जब तुम बेजान थे उसने तुम्हें ज़िंदगी बख्शी, एक दफ़ा 2 दफ़ा, फिर वो तुम्हें मौत देगा तीसरी दफ़ा और फिर दोबारा ज़िंदा करेगा। कफ़ार, ये 4 हालतें जिसमें अल्लाह ताला ने कहा कि 2 दफ़ा मौत 2 दफ़ा ज़िंदगी दे दी। तो कफ़ार इसका फिर इकरार करेंगे उस दिन। अब 3 हालतों का तो दुनिया में ही कफ़ार इकरार करते हैं और इनकार नहीं यानी क्या करते। एक ये कि तुम बेजान थे, उसने ज़िंदगी बख्शी, फिर तुम्हें मौत आई, मौत तक वो रहते हैं, लेकिन वो इस चीज़ का इनकार करते हैं कि दोबारा हमें उठाया जाएगा और दोबारा फिर हमसे सवाल जवाब जो होंगे वो पूछे जाएंगे। तो जब उस दिन वो खुद अपनी आंखों से देख लेंगे कि वाकई हम लोग को दोबारा उठा दिया गया है, जिसकी अंबिया हमें ख़बर दिया करते थे, तो क़यामत के रोज़ जब वो खुद इस चीज़ को देखेंगे तब ये लोग इकरार करेंगे कि वाकई वही कुछ पेश आ गया है जिसकी हमें ख़बर दी जा रही है। तो ये यहाँ पे फरमाया जा रहा है और वो खुद फिर कहा गया है कि वो खुद इस चीज़ का एतराफ़ करेंगे, अपने गुनाहों का एतराफ़ करेंगे कि वाकई हमने इन चीज़ों से इनकार किया था मानने से। फरमाया, अब हम अपने कसूरों का इतराफ़ करते हैं, क्या अब यहाँ से निकलने की भी कोई सबील है? जवाब मिलेगा, ये हालत जिसमें तुम मुब्तला हो इस वजह से है कि जब अकेले अल्लाह की तरफ बुलाया जाता था तो तुम मानने से इनकार कर देते थे, और जब उसके साथ दूसरों को मिलाया जाता तो तुम मान लेते। अब फैसला अल्लाह बुजुर्ग बरतर के हाथ में है, वही है जो तुमको अपनी निशानियाँ दिखाता है और आसमान से तुम्हारे लिए रिज़्क नाजिल करता है, मगर इन निशानियों के मुशाहिदे से सबक सिर्फ वही शख्स लेता है जो अल्लाह की तरफ रुजू करता है। बस ए रुजू करने वालों अल्लाह ही को पुकारो, अपने दीन को उसके लिए खालिस करके, ख्वाह तुम्हारा ये फ़ेल काफरों को कितना ही नागवार गुजरे। यानी सिर्फ़ और सिर्फ कहा जा रहा है कि दीन को अल्लाह के लिए खालिस कर लो, कि सिर्फ़ और सिर्फ खालिस अल्लाह के लिए दीन होना चाहिए, चाहे किसी को कितना ही नागवार गुजरे। फरमाया, वो बुलंद दर्जों वाला मालिक अर्श है, अपने बंदों में से जिस पर चाहता है अपने हुक्म से रूल नाजिल कर देता है, यानी वही और नबूवत नाजिल कर देता है, ताकि वो मुलाकात के दिन से ख़बरदार कर दे। वो दिन जब कि सब लोग बेपर्दा होंगे, अल्लाह से उनकी कोई बात भी छुपी हुई ना होगी। उस रोज़ पुकार कर पूछा जाएगा, आज बादशाही किसकी है? सारा आलम पुकार उठेगा अल्लाह वाहिद क़हार की, यानी वो ज़बरदस्त है, वो हकीम है, ज़ोरावर है, लिहाजा उसी की बादशाही जो है उस दिन होगी। कहा जाएगा, आज हर मुतनफ़्फ़िस को उसकी कमाई का बदला दिया जाएगा और जो इसने की थी। आज किसी पर कोई जुल्म ना होगा, अल्लाह हिसाब लेने में बहुत तेज़ है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, डरा दो इन लोगों को उस दिन से जो करीब आ लगा है, जब कलेजे मुंह को आ रहे होंगे और लोग चुपचाप गम के घूंट पिए खड़े होंगे, यानी कि कोई चारा नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं होगा,
کچھ کر بھی نہیں سکتا. جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ جتنی مرضی وہ دولت بھی دے دے گا اس میں، اور جتنی دولت دنیا میں اس کے پاس ہے اس میں اور دولت شامل کر کے بھی اگر فدیے میں دے گا لیکن اس چیز سے وہ بچ نہیں سکے گا. اور یہاں پہ بھی یہ کہ لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے. ظالموں کا نہ کوئی مشفق و دوست ہوگا اور نہ کوئی شفیع جس کی بات مانی جائے گی. یعنی نہ کوئی اس دن اس کا مہربان کوئی دوست ہوگا جو کہ اس کو بچا لے گا اس عذاب سے، اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا ان کی کہ جو ان کو بچا لے. اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے اور وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں نے چھپا رکھے ہیں، اور اللہ ٹھیک ٹھیک بے لاگ فیصلے کرے گا. رہے وہ جن کو یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، وہ کسی بھی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں. بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ سنتا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے. یعنی صرف اللہ کے اختیار میں ہے، سب کچھ اللہ کرنے والا ہے. اللہ چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جان لیتا ہے، ان رازوں کو بھی جان لیتا ہے جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں، اور ان نگاہوں کو بھی پہچان لیتا ہے جو چوری تک سے واقف ہے. یعنی نگاہوں کی چوری جو ہوتی ہے کہ چرانا نگاہوں کو، کہ سنی انسنی کر دینا یا دیکھنا اور پھر وہ کر دینا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے وہ لوگ دیکھتے تھے لیکن پھر چھپ کے، کہ شاید ہم چھپ کے پیچھے ہٹ جائیں تو پیچھے ہٹ جاتے تھے اور چھپ جایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یا یہ کہ کنکھیوں سے دیکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا صحابہ کرام کو دیکھتے تھے. ملی جلی اس میں ساری چیزیں ہیں کہ اس طرح اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. فرمایا مگر اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا. یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کر آئے تھے، یعنی روشن نشانیاں لے کے آئے تھے، اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا. آخر کار اللہ نے ان کو پکڑ لیا. یقیناً وہ بڑی قوت والا اور سزا دینے میں بہت سخت ہے. ہم نے موسیٰ کو فرعون اور حامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیاں اور رونما سند ماموریت کے ساتھ بھیجا. یعنی کس کو مقرر کیا؟ حضرت موسیٰ کو ان لوگوں کی طرف. فرمایا کہا ساحر ہے، کاذب ہے، کذاب ہے، یعنی جھوٹا ہے. پھر جب وہ ہماری طرف سے حق ان کے سامنے لے آیا تو انہوں نے کہا جو لوگ ایمان لا کر اس کا ساتھ شامل ہوئے ہیں ان سب کے لڑکوں کو قتل کرو اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دو، مگر کافروں کی چال اکارت ہی گئی. یہاں پہ بھی جیسے پہلے وہ دھمکی دیتا وہ کرتا تھا، یہاں پہ بھی وہی دھمکی دے رہا ہے کہ اگر موسیٰ جو ہے اپنا کام نہیں چھوڑیں گے تو پھر میں عنقریب جو ہے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو اسی طرح ہی دوبارہ سے قتل کروں گا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دوں گا اگر اس نے میرا حکم جو ہے وہ نہ مانا. تو یہاں پہ پھر ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا چھوڑو مجھے، میں اس موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں اور پکار دیکھے اپنے رب کو. مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا. موسیٰ نے کہا میں نے تو ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو یوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لی ہے. اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنے ایمان چھپائے ہوئے تھا، جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے، اب اس کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے. جس شخص کے بارے میں ہم نے کہا کہ اس نے ایمان چھپایا تھا لیکن یہ کہ آخر جب پھر ظاہر ہوا ایمان، ظاہر اس نے کیا، اظہار کیا ایمان کا، تو پھر اس کے اوپر انہوں نے سختیاں بڑی کی تھی. کہ کیا تم ایک شخص کو صرف اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بینات لے آیا. اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اس پر پلٹ پڑے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن ہولناک نتائج کا وہ تم کو خوف دلاتا ہے ان میں سے کچھ تو تم پر ضرور ہی آ جائیں گے. اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا ہو اور کذاب ہو یعنی جھوٹا ہو. اے میری قوم کے لوگوں، آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے اور زمین میں تم غالب ہو، لیکن اگر خدا کا عذاب ہم پر آ گیا تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کر سکے گا. یعنی یہ وہ شخص جو ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ اس کو بتا رہا ہے ان درباریوں کو. فرعون نے کہا میں تو تم لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی ہے، اور میں اس راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو ٹھیک ہے.
وہ شخص جو ایمان لایا تھا اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر بھی وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سے جتھوں پر آ چکا ہے، جیسا دن قوم نوح اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والی قوموں پر آیا تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اے قوم مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر فریاد و فغاں کا دن نہ آ جائے، یعنی انصاف کا دن نہ آ جائے، جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے بھاگے پھرو گے، مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ سچ یہ ہے کہ جسے اللہ بھٹکا دے اسے پھر کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس بینات لے کر آئے تھے، مگر تم ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہے۔ پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا اب ان کے بعد اللہ کوئی رسول ہرگز نہ بھیجے گا۔ اس طرح اللہ ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرے ہوئے اور شکی ہوتے ہیں۔ اب یہاں بھی سمجھنے والی بات ہے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا ہے، یعنی اللہ جو ہے اپنے بندوں سے کوئی ایسی خام خواہ کی دشمنی نہیں ہے اللہ کو کہ وہ خام خواہ انہیں ہلاک کر دے، اور بلکہ ان پر عذاب اس طرح بھیج دے جب وہ حد سے گزر جاتے ہیں، اور اس وقت ان پر عذاب بھیجتا ہے اللہ اس وقت بھیجتا ہے جب وہ ساری حدیں جو ہیں وہ پار کر دیتے ہیں، اس وقت بھیجتا ہے۔ یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی یہ قصہ کیا کہ ان کی ہٹ درمی اور گمراہی جو تھی وہ اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تمہارے ملک میں جو حضرت کہا جا رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام آئے تھے تو ان کے متعلق یہ خود مانتے کہ وہ بلند ترین اخلاق کے حامل تھے۔ اس بات کا بھی انہیں کوئی اعتراف تھا کہ انہوں نے بادشاہ وقت کے خواب کی اثر تعبیر بھی بتا دی تھی، اور پھر 7 سال کس طریقے سے اس خوف اور اس سے قحط سے نجات دلائی، اور کس طریقے سے پوری پلاننگ جو ہے وہ کی، اور کس طریقے سے ان کو جو ہے وہ لے کے چلے اپنی قوم کو، اور ان کے دور حکومت سے بڑھ کر کہا جا رہا ہے کہ عدل و انصاف اور خیر و برکت کا زمانہ تو کبھی مصر کی سرزمین میں نہیں دیکھا کسی نے، مگر ان کی ساری خوبیاں جانتے ہوئے بھی مانتے ہوئے بھی ان لوگوں نے ان کے جیتے جی ان پر ایمان جو ہے وہ نہیں لا رہے تھے، اور جب ان کی وفات ہو گئی تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ اب بھلا ایسا آدمی کہاں پیدا ہوگا کہ اتنی خوبیوں کا مالک جو آدمی تھا۔ تو اس کے بعد لہٰذا جتنے نبی آئے پہلے تو انہوں نے حضرت یوسف کو مانا، جب مان لیا ان کے جانے کے بعد جب مانا تو پھر ان کا اس چیز کے اوپر پختہ یقین ہو گیا کہ اب اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، کیونکہ اتنی خوبیوں کا مالک اور نبی کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اس چیز کا یہاں پہ اللہ ذکر کر رہے ہیں، اور پھر کہا اس طرح اللہ ہم سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزر جانے والے ہیں اور شکی ہوتے ہیں، اور اللہ کی یاد میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئی ہو۔ یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت مبغوض ہے، یعنی سخت نفرت کے قابل ہے اس طرح کا رویہ جو ہے اللہ اور اس کے نبی کے نزدیک۔ اسی طرح اللہ ہر متکبر و جبار کے دل میں ٹھپا لگا دیتا ہے۔ فرعون نے کہا اے حامان میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں، آسمانوں کے راستوں تک، اور موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں۔ مجھے تو یہ موسیٰ جھوٹا ہی معلوم ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ جیسے ایک طنزیہ سی بات انسان کر دیتا ہے، ایک طنز اس کی زبان میں، اور ایک متکبرانہ شان جسے کہتے ہیں کہ غرور میں آ کے اس نے کہا کہ حامان ذرا میرے لیے کوئی اونچی سی عمارت تو بنانا، میں دیکھوں تو صحیح کہ موسیٰ کا جو خدا ہے اس کے ساتھ میں کوئی بات تو کروں کہ وہ کہاں رہتا ہے، کہاں میں دیکھوں تو صحیح۔ تو یہ ایک اس کی غرور کی حد جو پار کر دیتا ہے نا انسان، یہاں پہ پہنچ کے اس نے یہ بات کی کہ میں دیکھوں کہ موسیٰ کا خدا کیسا ہے۔ اس طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی خوشنما بنا دی گئی اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا۔ فرعون کی ساری چال بازی اس کی اپنی تباہی کے راستے میں ہی صرف ہو گئی۔ وہ شخص جو ایمان لایا تھا بولا اے میری قوم کے لوگوں میری بات مانو، میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں۔ اے قوم یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، یعنی وہ جان گیا تھا، ایمان لے آیا تھا، اور جو شخص ایمان لے آتا ہے وہ پھر جان جاتا ہے کہ واقعی یہ دنیا کی زندگی جو ہے چند روز ہے۔
جو اللہ کو مان لیتا ہے۔ ہمیشہ کے قیام کی جگہ آخرت ہی ہے۔ جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی، اور جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو بشرطے کہ ہو مومن، ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا۔ وہی بات جو ابھی ہم پیچھے ذکر کر رہے تھے کہ اللہ برائی اگر کسی نے کی ہوگی تو اللہ دیکھیں، ہم کہہ رہے تھے کہ ہم کتنے خوش قسمت ہے اس معاملے میں کہ اللہ ہمیں بار بار یاد دہانی کرواتا ہے اپنی یاد سے، اپنے مثالیں دے کے، اپنی جنت کا نظارہ کرا کے، دوزخ کا وہ کرا کے، خوف دلا کے، کس طریقے سے ہمیں بار بار یاد، کیونکہ اللہ کو پتہ تھا کہ انسان جو ہے وہ بھول جاتا ہے۔ انسان نام ہی اللہ نے رکھا کہ انسان نسیان سے بنا ہے، جس کا مطلب بھول جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی دیکھیں ہم نے وہاں یہی بات کہ جتنا گناہ، دیکھیں کہ جس طرح اللہ کا یہ احسان ہے نا کہ جتنا انسان نے گناہ کیا ہے اتنی ہی اللہ اس کو سزا دے گا، لیکن اگر کسی نے نیک عمل کیا ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، جنت میں اس کا داخلہ ہوگا اور پھر بے حساب اس کو وہاں پہ رزق ملے گا۔ فرمایا اے قوم، آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تو تم لوگوں کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم لوگ مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو۔ تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک ٹھہراؤں جنہیں میں نہیں جانتا، حالانکہ میں تمہیں اس زبردست مغفرت کرنے والے خدا کی طرف بلا رہا ہوں۔ نہیں، حق یہ ہے کہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا کہ جن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے نہ آخرت میں، اور ہم سب کو پلٹنا اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور حد سے گزرنے والے لوگ آگ میں جانے والے ہیں۔ آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں عنقریب وہ وقت آئے گا جب تم اسے یاد کرو گے، یعنی حد سے تجاوز کرنے والے، حد سے گزرنے والے لوگوں کا یہ ہے کہ وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ عنقریب وہ وقت آئے گا جب تم اسے یاد کرو گے اور اپنا معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے۔ یعنی اس مومن شخص کو پورا یقین تھا کہ اس حق کی پاداش میں فرعون کی پوری سلطنت جو ہے اس کا زور ٹوٹ جائے گا اور وہ تباہ ہو جائے گی، اور وہ اپنے اعزازات اور مفادات ہی نہیں بلکہ اپنی جان تک سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اس شخص کو پورا اس ایمان والے کو یقین تھا کہ ایسا ہی ہوگا، کیونکہ اللہ کی جب پکڑ ہوتی ہے تو پھر بڑی سخت پکڑ ہوتی ہے، پھر وہ کسی کو بخشتا نہیں ہے۔ فرمایا آخر کار ان لوگوں نے جو بری سے بری چالیں اس مومن کے خلاف چلیں، اللہ نے ان سب سے اس کو بچا لیا اور فرعون کے ساتھ خود بدترین عذاب کے پھیر میں آ گئے۔ دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے صبح و شام وہ پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کرو۔ یعنی استغفر اللہ، کتنا سریعام یہ چیز ہوگی اس وقت کہ ان کو داخل کر دو عذاب میں۔ پھر ذرا خیال کرو اس وقت کا جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے۔ دنیا میں جو لوگ کمزور تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا یہاں تم نارے جہنم کی تکلیف سے کچھ حصے سے ہم کو بچا سکتے ہو؟ یعنی جو جن کی پیروی کر رہے ہوں گے، جو چھوٹے لوگ ہوں گے، غلام ہوں گے یا ان کی بات ماننے والے ہوں گے جو بڑے لوگوں کی، تو وہ پھر آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے کہ اب بتاؤ اب تم ہماری کچھ یہاں پہ کچھ مدد کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے؟ تو ظاہر ہے وہ اپنی مدد آپ نہیں کر سکیں گے وہاں پہ، تو ان کی مدد کیا کریں گے؟ وہ بڑے بننے والے جواب دیں گے ہم سب یہاں ایک حال میں ہیں اور اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا۔ پھر یہ دوزخ میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے اہلکاروں سے کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو اے کہ ہمارے عذاب میں بس ایک دن کی تخفیف کر دے۔ یعنی اتنا برا وہ عذاب ہوگا، اتنے زیادہ کہ ایک دن کی مہلت مانگ رہے ہوں گے کہ کاش ایک دن کی مہلت ہمیں دے دے، ایک دن کی کمی چلے کر دے اس تکلیف میں۔ وہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول بینات لے کر نہیں آتے تھے؟ یعنی جو وہاں پہ کھڑے ہوں گے، جو جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوں گی، ان لوگوں سے یہ جہنم کے لوگ کہیں گے کہ تم لوگ دعا کرو کہ ہمارے لیے تھوڑی سی کمی اس عذاب میں ہو جائے۔ تو پھر وہ آگے سے کہیں گے کہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس رسول بینات لے کر نہیں آئے تھے، یعنی روشن نشانیاں نہیں لے کے آئیں گے؟ وہ کہیں گے ہاں۔ جہنم کے اہلکار بولیں گے پھر تو تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا کارت ہی جانے والی ہے، یعنی کافروں کی دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جتنی مرضی تم یہاں پہ دعائیں کرو۔ جو وقت گزر گیا، آج دیکھیں ہمیں بھی مہلت ملی ہے۔ یہ ساری یہ آیات پڑھ کے ایک دم یوں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے
کہ واقعی آج ہمیں مہلت ملی ہے اور یہ سب کچھ حقیقت ہے، کوئی کہانیاں نہیں ہیں، کوئی سٹوری نہیں ہے اس طرح کی، باقی ایسا ایسا ہونا ہے اور اللہ بار بار یقین دلا رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے کہ ایسا ہونا ہے۔ اور دیکھیں ہم لوگ بھی کتنی ہی بعض وقت لاپرواہی میں دنیا میں ایسے مگن ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ہوش ہی نہیں ہوتی کہ کیا کرنا ہے، ہم نے کیا نہیں کرنا، اتنا دنیا کے کاموں میں اور دنیا کے دھندوں میں اور دنیا یعنی کہ ہر چیز میں اتنی زیادہ دنیا کو بس اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں، لوگوں کو اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں، لوگوں کے خوف کو اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آج ہم لوگ سوچیں، ہم لوگ کہ واقعی ایسا ہونا ہے، ہم نے بھی پڑھ لیا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ نیکوکار کے لیے کیا جزا ہے اور بدکاروں کے لیے کیا سزا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں ان سارے لوگوں سے اور ہمیں اپنے نیک لوگوں کے رستوں کے اوپر چلائے اور ان کے ساتھ شامل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے اور نیک اعمال جو ہیں وہ اختیار کرنے چاہیے۔ یقین جانو کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازمی کرتے ہیں اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے، جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی اور ان پر لعنت پڑے گی اور بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا۔ آخر دیکھ لو کہ موسیٰ کی ہم نے رہنمائی کی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا جو حق و دانش رکھنے والوں کے لیے ہدایت و نصیحت تھی۔ بس ہے نبی صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے، یعنی اللہ کا وعدہ جو ہے، جو اللہ نے وعدہ کیا ہے ہر کوئی دیکھ لے گا کہ اس نے کیا وعدہ کیا ہے، اور اللہ کا وعدہ واقعی سچا ہے۔ یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ کوئی اس دن کوئی کمی نہیں ہوگی کسی کی سزا میں۔ اس نے اگر جنت کا وعدہ کیا ہے تو جنت ملے گی، اور اگر جس کو دوزخ کا وعدہ کر دیا جس کے ساتھ اللہ نے، تو پھر کون ہے جو اس کو دوزخ سے بچا سکے گا۔ فرمایا بس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے، اپنے قصور کی معافی چاہو۔ یعنی پھر بھی دیکھیں ایک نبی ہونے کے ناطے بھی اللہ تعالیٰ نبی کو بھی یہی ہدایت کر رہا ہے کہ اپنی معافی مانگو، جو چھوٹی بڑی لغزشیں ہو جاتی ہیں ان کی معافی مانگو، کیونکہ آخر رسول بھی تو انسان تھے نا، وہ کہ ان سے کوئی غلطیاں نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ معافی مانگو معافی مانگو۔ تو پھر ہم کیا چیز ہیں؟ تو ہمیں بھی اللہ کی طرف پلٹنا ہے، معافی مانگنی ہے اللہ سے۔ فرمایا اور صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کسی سند و حجت کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہے اللہ کی یاد میں جھگڑ رہے ہوں، ان کے دلوں میں کبر بھرا ہوا ہے، یعنی غرور بھرا ہوا ہے، مگر وہ اس برائی کو پہچاننے والے نہیں ہیں جس کا وہ گمنڈ رکھتے ہیں۔ بس اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے۔ فرمایا آسمان اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے کی بنسبت زیادہ بڑا کام ہے، یعنی زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنا زیادہ مشکل کام ہے بنسبت انسانوں کو پیدا کرنا۔ جس چیز کا یہ انکار کر رہے ہیں وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھا اور بینا یکساں ہو جائے اور ایماندار صالح اور بدکار برابر ٹھہرے، مگر تم لوگ کم ہی کچھ سمجھتے ہو۔ یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ گمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور وہ ذلیل و خوار ہوں گے، ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ یعنی کہ جو لوگ اللہ کی بات کو نہیں مانتے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً، اور بڑے زور سے یقین دے کے، جیسے انسان کو کہتا ہے کہ یقیناً ایسا ہوگا، اللہ بھی ایسے کہہ رہے ہیں کہ یقیناً ان کو اس جگہ پہ ڈالوں گا میں۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دین کو روشن کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وہی اللہ جس نے تمہارے لیے یہ کچھ کیا ہے، تمہارا رب ہے، ہر چیز کا خالق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کدھر بہکائے جا رہے ہو؟ اسی طرح وہ سب لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی یاد کا انکار کرتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا اور اوپر آسمان کا گنبد بنا دیا، جس نے تمہاری صورت بنائی، بڑی ہی عمدہ بنائی، جس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا۔
یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ یکتا ہے کیونکہ، اور وہی سب کچھ کر سکتے ہیں. انہیں اللہ کی ہی قدرت سے یہ سب کچھ ہے کہ دین کو اس نے رات بنائی اس نے سکون کے لیے، اور پھر دین اس نے بنایا کہ جاؤ اور اپنا رزق جو ہے وہ تلاش کرو. وہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے، بے حساب برکتوں والا، وہ کائنات کا رب، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اس کو تم پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے. ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے. یعنی پھر یہاں پہ اخلاص جو ہے، دلوں کا اخلاص، اس کو مانگا جا رہا ہے کہ اپنے دین کو اپنے لیے خالص کر لو. یعنی اس میں کسی قسم کی کوئی شراکت جو ہے وہ نہ ہو اللہ کے اس میں. تو دین صرف اور صرف، ہر کام صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہو. ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری دوستیاں، ہمارا ہر کام، رسم عبودیت جو کچھ بھی ہے، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے. فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ مجھے تو ان ہستیوں کی عبادت سے منع کر دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو. میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے بینات آ چکی ہیں. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے آگے سر تسلیم کر دوں. وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت پہنچ جاؤ، پھر اور بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچ جاؤ. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اس چیز میں بھی کہ وہ بچے سے پیدا کیا ایک بچہ، پھر اس کو طاقت دی، جوان کیا، اور پھر بڑھاپے میں پہنچایا، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے. یہ سب کچھ اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے مقرر وقت تک پہنچ جاؤ، اور اس لیے کہ تم حقیقت کو سمجھو. وہی ہے زندگی دینے والا اور وہی موت دینے والا ہے، اور جس بات کا بھی فیصلہ کرتا ہے بس ایک حکم دیتا ہے کہ وہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے. یعنی اللہ کے لیے بس اتنی سی بات ہے، اتنی سی وہ کہتا ہے کہ ہو جا. یعنی ہم سے جو ہیں دعائیں مانگے ہم اور اپنی قسمت کے بننے اور بگڑنے کا مختار صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے، کیونکہ وہ اس کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اور پیچھے جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ وہ کس طریقے سے بچے کو جوان سے بڑھاپے کو وہ کرتا ہے. تو لہٰذا یہ کہ اللہ ہی ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. اور پھر یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی یاد میں جھگڑا کرتے ہیں کہ میں کہاں سے وہ پھرائے جا رہے ہیں. یہ لوگ جو اس بات کو اور ان ساری کتابوں کو جھٹلاتے ہیں جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجی تھی، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا جب توق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں جن سے پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچے جائیں گے، اور پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے. استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے. پھر ان سے پوچھا جائے گا اب کہاں ہیں اللہ کے سوا اور دوسرے خدا جن کو تم شریک کرتے تھے. وہ جواب دیں گے کھوئے گئے وہ ہم سے، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہ پکارتے تھے. اس طرح اللہ کافروں کا گمراہ ہونا متحقق کر دے گا. ان سے کہا جائے گا یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا ہے کہ تم زمین میں غیر حق پر مگن تھے اور پھر اس پر اتراتے تھے. اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ تم کو وہیں رہنا ہے. بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا. پس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے. یعنی جو لوگ تم سے جھگڑا کرتے ہیں، جھگڑالو ہیں، اور تمہارے مقابلے میں آ رہے ہیں اور ذلیل ہتھ کنڈوں سے تمہیں نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کی باتوں اور ان کی حرکتوں پہ تم صبر کرو. اللہ سب کچھ دیکھ لے گا اور اللہ پھر ان کو ضرور اس ٹھکانے میں ڈالے گا. اللہ کا وعدہ برحق ہے. اب خواہ ہم تمہارے سامنے ہی ان کو برے نتائج کا کوئی حصہ دکھا دیں جن سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، یا اس سے پہلے تمہیں دنیا سے اٹھا لیں، پلٹ کر آنا تو انہیں ہماری ہی طرف ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم بہت سے رسول بھیج چکے جن میں سے بعض کے حالات ہم نے تم کو بتائے ہیں اور بعض کے نہیں بتائے. یعنی کچھ رسولوں کے تو حالات بتا دیے لیکن کچھ کے نہیں بتائے. کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر خود کوئی نشانی لے آتا. پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا، اور اس وقت غلط کار لوگ خسارے میں پڑ گئے.
اللہ ہی نے تمہارے لیے مویشی جانور بنائے تاکہ ان میں سے کسی پر تم سوار ہو اور کسی کا گوشت کھاؤ۔ ان کے اندر تمہارے لیے اور بھی بہت سے منافع ہیں اور اس کام بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی حاجت ہو وہاں تم ان پر پہنچ سکو۔ ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو۔ اللہ اپنی یہ نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہے، آخر تم اس کی کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ یعنی بے شمار اللہ نشانیاں دکھاتا ہے، بے شمار، لیکن ہم ہیں کہ انکار کیے جاتے ہیں، ہم مانتے ہی نہیں ہیں، اگنور کر دیتے ہیں ہر نشانی کو اگنور۔ تو اللہ یہاں ہم سے بھی کہہ رہے کہ دیکھو کتنے میں نے جانور مویشی بنائے، ان کو سوار کیا، تمہارے لیے ان کو مسخر کر دیا، لیکن تم ہو کہ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا رہے ہو۔ پھر کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہے کہ ان کو ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے تعداد میں زیادہ تھے، ان سے بڑھ کر طاقتور تھے اور زمین میں ان سے زیادہ شاندار آثار چھوڑ گئے۔ جو کچھ کمائی انہوں نے کی تھی آخر وہ ان کے کس کام آئی؟ جب ان کے رسول نے ان کے پاس بینات لے کر آئے تو وہ اسی علم میں مگن رہے جو ان کے پاس اپنے پاس تھا، اور پھر اس چیز کے پھیر میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ جب انہوں نے ہمارے عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے کہ ہم نے مان لیا اللہ وحدہ لا شریک کو، اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کا جنہیں ہم شریک ٹھہراتے ہیں، مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کچھ بھی نفع نہ ہو سکتا تھا، کیونکہ یہی اللہ کا مقرر ضابطہ ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری رہا ہے، اور اس وقت کافی لوگ خسارے میں پڑے ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بار بار اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، بار بار یقین دلاتا ہے، اور اب یہ کہ توبہ اور ایمان ہی بس ایک ایسی اس وقت تک نفع دیتا ہے جب تک آدمی اللہ کے عذاب یا موت کی گرفت میں نہ آ جائے۔ جب اللہ کے عذاب شروع ہو جاتا ہے، جب اس کی گرفت شروع ہو جائے گی، پھر یہ جتنی مرضی توبہ استغفار کر لیں، جو مرضی کر لیں، کچھ بھی کام نہیں آئے گا، کچھ کام نہیں آئے گا۔ لہٰذا یہ ابھی ہمارے پاس وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہ عذاب آ جانے یا موت کے ساتھ شروع ہو جانے کے بعد ایمان لانا یا توبہ کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ تو لہٰذا ابھی مہلت وقت ہے، ابھی مہلت زندگی ہے، تو ابھی ہم لوگ جو ہیں وہ پلٹ آئیں اللہ کی طرف، رجوع کر لیں اللہ کی طرف، توبہ استغفار کر لیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے جس طرح اس نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ یہ تھی سورہ مومن جس کو ہم نے دیکھا۔ اب آگے سورہ حامیم سجدہ ہے، تو اس کو انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ ترتیب کے لحاظ سے 41 نمبر ہے، نزول کے اعتبار سے 61 نمبر ہے، اور یہ اس وقت کی صورت ہے جب اس زمانے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے پہلے یہ سورت جو ہے وہ نازل ہوئی۔ اس میں بھی یہی کہ مختلف اعتراضات یہ کیا کرتے تھے، اور مختلف جو ہیں وہ ترکیبیں یہ سوچتے تھے کہ کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راستے سے ہٹایا جائے، اور ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ بھی دینے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس صورت کی تلاوت فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تھا کہ یہ جو ہے میں چھوڑنے والا نہیں ہوں، میرا یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی طرف سے ہے، تو لہٰذا اس پہ پھر انشاءاللہ اس صورت میں ہم یہ ساری چیزیں دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، یہ خدائے رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے، ایک ایسی کتاب جس کے یاد خوب کھول کر بیان کی گئی ہیں، عربی زبان کا قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا اور ڈرا دینے والا۔ یعنی پھر یہاں پہ کہا جا رہا ہے یہ کسی اور زبان میں یہ چیز نہیں آئی، بلکہ تمہاری اپنی زبان میں یہ چیز آئی ہے جس کو اور کھول کھول کے بیان کر دیا گیا ہے، لہٰذا پھر بھی تم لوگ سمجھتے نہیں ہو۔ تو یہ علم رکھنے والے اور بشارت دینے والے، ڈرانے والے لوگوں کے لیے ہے جو کہ عربی زبان کو سمجھتے ہیں صحیح طریقے سے، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ نہیں سمجھتے ہو، حالانکہ یہ تمہاری اپنی زبان میں یہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے۔ مگر ان لوگوں میں سے اکثر نے اس سے روگردانی کی اور وہ سن کر نہیں دیتے، کہتے ہیں جس چیز کی
طرف تو ہمیں بلا رہا ہے، اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں، اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک حجاب حائل ہو گیا ہے، تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کیے جاتے ہیں۔ یعنی یہی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار کہتے تھے کہ تم ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہو، ہم جو مرضی جس کی مرضی عبادت کریں، تم اپنی عبادت کرتے رہو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، تو تم ہمارے لیے رکاوٹ نہ کھڑی کرو، ہم تمہارے لیے۔ تو یہ چیز یہ کہتے تھے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میں تو ایک بشر ہوں، تم جیسا مجھے وحی کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے، لہٰذا تم سیدھے اس کا رخ اختیار کرو اور اس سے معافی چاہو۔ تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے مان لیا اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنا دیا؟ یعنی پہلے ہم نے دیکھا کہ 6 دنوں کا بات ہوئی، اب 2 دنوں میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ 2 دنوں میں بنا دیا۔ بہرحال یہ ایک سوالیہ نشان ہے جو چھوڑا ہے، وہی تو سارے جہان والوں کا رب ہے۔ اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اوپر سے اس پر پہاڑ جما دیے اور اس میں برکتیں رکھ دی، یعنی زمین کی برکتیں کیا بے حساب، بے حد و حساب سر و سامان اس میں رکھ دیے۔ آج دیکھیں کہاں تک سائنس جو ہے پہنچ گئی ہے، لیکن ابھی بھی یہ اتنے خزانے زمین کے نیچے دبے ہوئے ہیں کہ جہاں تک انسان نہیں پہنچ سکا، جو کروڑ سالوں تک مسلسل اس کے پیٹ سے نکلتا ہی رہے گا زمین کے، اور بے تحاشا اس میں خزانے اللہ نے رکھے ہوئے ہیں، اس کا ذکر ہے۔ اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب و حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا۔ یہ سب کام 4 دن میں ہو گئے، یعنی اب جو ہے وہ تعداد گنائی جا رہی ہے کہ کتنے کتنے دنوں میں کیا کام جو ہے وہ ہوا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے یہاں پہ۔ پھر آگے فرمایا، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں تھا، اس نے آسمان اور زمین سے کہا وجود میں آ جا، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ یعنی زمین کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ تمہاری اپنی مرضی اس میں نہیں چلے گی، تم چاہو یا نہ چاہو، البتہ میرا حکم ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے اپنے اس میں آ جاؤ، وجود میں آ جاؤ۔ دونوں نے کہا ہم آگے فرمانبرداری کی طرح، یعنی اتنی فوراً ہی دونوں آسمان اور زمین نے فوراً فرما برداری کی اللہ تعالیٰ کی، اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو فوراً انہوں نے کہا کہ ہم وجود میں آ گئے۔ تب اس نے 2 دن کے اندر 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کا قانون وہی کر دیا، اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے راستہ کیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا۔ یعنی آسمان کو چراغ اور چھوٹے چھوٹے ستارے اور اس طریقے سے اس کو روشن کر دیا اور خوبصورت بنا دیا۔ فرمایا یہ سب کچھ ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تم کو اس طرح کے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسا، یعنی اب ان کو خوف دلایا جا رہا ہے جیسا عاد اور سمود پر نازل ہوا تھا، جب خدا کے رسول ان کے پاس آ گئے اور پیچھے ہر طرف سے آئے اور انہیں سمجھایا، آگے سے اور پیچھے سے اور ہر طرف سے آئے اور انہیں سمجھایا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، تو انہوں نے کہا ہمارا رب چاہتا تو فرشتے بھیجتا، لہٰذا ہم اس بات کو نہیں مانتے جس کے لیے تم بھیجے گئے۔ یعنی انہوں نے سراسر انکار کر دیا کہ ہم تمہاری بات نہیں ماننے والے، ہاں اگر فرشتے آ گئے تو شاید اس کی بات شاید مان لے۔ تو اللہ تعالیٰ، یعنی یہ ان کا ایک ڈھونگ تھا، اس طرح کی یہ باتیں کرتے تھے۔ فرمایا عاد کا حال یہ تھا کہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے ہی بن بیٹھے اور کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ زور آور۔ ان کو یہ نہ سوچا کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ زور آور ہے۔ وہ ہماری یاد کا انکار ہی کرتے رہے، آخرکار ہم نے چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی تاکہ انہیں دنیا ہی کی زندگی میں ذلت اور رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے، وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ یعنی پھر وہی بات کہ آج اپنی سمجھتے تھے کہ ہم سے تو طاقتور زوراور کوئی ہے ہی نہیں ہے، لیکن وہ اس خدا کا بھول گئے تھے جس نے ان کو پیدا کیا۔ رہے سمود تو ان کے سامنے ہم نے راہ راست پیش کی، مگر انہوں نے راستہ دیکھنے کے لیے بجائے اندھا بنا رہنا پسند کیا۔ آخر ان کے کرتوتوں کی بدولت ذلت کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور گمراہی اور بدعملی سے پرہیز کرتے تھے۔
اور ذرا اس وقت کا خیال کرو جب اللہ کے یہ دشمن دوزخ کی طرف جانے کے لیے گھیر لائے جائیں گے، ان کے اگلوں پچھلوں کے آنے تک روک رکھا جائے گا. پھر جب وہ سب وہاں پہنچ جائیں گے، یعنی جب تک وہ سارے اکٹھے نہیں ہوں گے اس وقت آگے نہیں چلایا جائے گا. جب سارے اکٹھے ہوں گے تو پھر کہا جائے گا تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں. یعنی ایک ایک چیز جو ہے اس دن گواہی دے گی کہ انسان کیا کچھ اس دن جو ہے وہ کرتا رہا ہے، کہ کیا کچھ، کہ جب کوئی ہتھکڑ جو مجرم ہے اپنے جرم کا انکار ہی کرتا چلا جائے گا اور تمام شہادتوں کو پھر جھٹلانے پر تل جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ اس کے جسم کے ایک ایک اعضاء ایک ایک کو بلاؤ اور وہ ایک ایک شہادت پھر دیں گے کہ اس نے ان سے کیا کیا کام لیا تھا. یہ حقیقت ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہے، فرمایا اور اپنے جسم کی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی. یعنی وہ الٹا پھر اپنے جسم کی کھالوں سے مخاطب ہوں گے. وہ جواب دیں گے ہمیں اس خدا نے گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا. اس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور اب اس کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو. تم دنیا میں جرائم کرتے وقت جب چھپتے تھے تو تمہیں یہ خیال نہ تھا کہ کبھی تمہارے اپنے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی، بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی اللہ کو ہی بھی خبر نہیں. تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تمہیں لے ڈوبا اور اس کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے. یعنی دیکھیں کہ کئی باتیں انسان ایسی ہوتی ہیں جو کہ انسان لوگوں سے چھپ کے کرتا ہے کہ کوئی اس کو دیکھ نہ لے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ ایک ہستی ایسی ہے جو کہ ان کو دیکھ رہی ہے. ایک ہستی اس طرح کی ہے، لیکن وہ بھول جاتے ہیں. ہم لوگوں کا بھی یہی حال کہ ہم کئی ایسے گناہ جو ایک دوسرے سے چھپا کے کنکھیوں کے ساتھ کرتے ہیں، دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں، اشارے کرتے ہیں، جو اللہ کو ناپسند ہیں چیزیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ یہی چیزیں ہماری اس دن گواہی دیں گی، یہی چیزیں گواہ بن کے لائی جائیں گی. کہا جا رہا ہے اس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا اور اب اس کی طرف تم سب واپس لائے جا رہے ہو. تم دنیا میں جرائم کرتے وقت جب چھپتے تھے تو تمہیں یہ خیال نہ تھا کہ کبھی تمہارے اپنے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارا جسم کی کھالیں تم کو گواہی دیں گی، بلکہ تم نے تو یہ سمجھ رکھا تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی اللہ کو بھی خبر نہیں ہے. تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تمہیں لے ڈوبے گا اور اس کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے. اس حالت میں وہ صبر کریں گے یا نہ کریں، صبر کریں یا نہ کریں، آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی. یعنی چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے وہ اس چیز کو برداشت کریں یا نہ کریں، آگ ان کا ٹھکانہ ہے، ان کو اپنے ٹھکانے پہ جانا ہے. اور اگر رجوع کا وقت چاہیں گے تو کوئی موقع انہیں نہ دیا جائے گا. ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے تھے جو انہیں آگے اور پیچھے ہر چیز خوشنما بنا کر دکھاتے تھے. آخرکار ان پر بھی وہی فیصلہ عذاب چشمہ ہو کر رہا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر چشمہ ہو چکا تھا. یقیناً وہ خسارے میں رہ جانے والے تھے. یعنی ان کے ساتھی جو تھے جو ان کو ان خوش رونمائیوں میں داخل کرتے تھے اور ان کو بڑا خوبصورت شیطان ہو گئے، جن ہو گئے، انسان ہو گئے. انسان وہ جو شیطانی صرف انسان ذہنیت رکھتے ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اس طرح کی یہ سارے کے ساروں کو اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ گرا دیں گے اور ایک جگہ پہ ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگی. یہ منکرین حق کہتے ہیں اس قرآن کو ہرگز نہ سنو، جب یہ سنایا جائے تو اس میں خلل ڈالو، یعنی مداخلت اس میں کرو، شاید کہ اس طرح تم غالب آ جاؤ. ان کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھا کر رہیں گے اور بدترین حرکات یہ کرتے رہے ہیں، ان کا پورا بدلہ انہیں دیا جائے گا. وہ دوزخ ہے جو اللہ کے دشمنوں کو بدلے میں ملے گی، اس میں ہمیشہ کے لیے ان کا گھر ہوگا. یہ ہے سزا اس جرم کی کہ وہ ہماری یاد کا انکار کرتے رہے. اور وہاں یہ کافر کہیں گے اے ہمارے رب ذرا ہمیں دکھا دیں ان جنوں اور انسانوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا. ہم انہیں پاؤں تلے رون ڈالیں گے تاکہ وہ خوب ذلیل و خوار ہوں. یعنی پھر یہ اس دن یہ مطالبہ کریں گے یہی والے کہ ہمیں بتا تو صحیح وہ کدھر ہیں، وہ جن، وہ شیطان، وہ انسان کدھر ہیں جنہوں نے ہمیں بہکایا تھا اس دن. تو
اور وہ خوب ان کو، تاکہ ہم ان کو غصہ آ رہا ہوگا کہ ہم ان کو ذلیل و خوار کر دیں اور یہ کر دیں، لیکن سب کا ٹھکانہ، کیونکہ ایک ہی جگہ سب نے ایک ہی جگہ رہنا ہے، وہیں پہ ذلیل و خوار ہونا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب کے سب ایک ہی ٹھکانے میں پڑے ہوئے ہیں، سب وہیں پہ پڑے ہوئے ہیں، سب ایک دوسرے کے سامنے. جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں نہ ڈرو نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت کی زندگی میں بھی. یعنی نیک لوگ جو ہوں گے، جو اہل ایمان ہوں گے، ان کے ساتھی فرشتے ہوں گے، جو فرشتے ہیں ان کو. تو دیکھیں کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ جن کے ساتھی جو ہیں فرشتے ہوں گے، اور انہی لوگوں کے لیے پھر وہ جو ہے دعائیں خیر بھی کر رہے ہوں گے انہی لوگوں کے لیے کہ یا اللہ ان کی جو چھوٹی چھوٹی خطائیاں غلطیاں ہو بھی گئی ہیں ان کو معاف کر دیں ان کے اوپر. اور وہ تو اللہ خود ہی معاف کرنے والے ہیں، لیکن یہ بھی اللہ کے ہاں دعائیں خیر کر رہے ہوں گے. فرمایا وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا، اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی. یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے. بے شک ایسا ہی ہوگا کہ اس غفور الرحیم کی طرف جو اس نے وعدہ کیا ہے وہ پورا کرے گا. اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں. یعنی کہ اہل ایمان کو اب تسکین دینے اور ان کی ہمت بنانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو اصل کام کی طرف رغبت دلائی جا رہی ہے کہ جتنی پیچھے یاد جو ہے وہ گزر چکی ہیں، اللہ کی بندگی پر ثابت قدم ہو جانا اور اس راستے کو اختیار کر لینے کے بعد پھر اس سے مکر نہ جانا، پھر اس سے پھر نہ جانا، ورنہ جس بلندیوں کا تجھ سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ساری چھین جائیں گی. تو کہا جا رہا ہے یہ ہے تم خود نیک عمل کرتے رہے ہو اور دوسروں کو اللہ کی طرف بندگی کی طرف بلاتے رہے ہو، تو یہ ہے تمہارا انعام، یہ ہے تمہارا انعام و کرام. اور تم اس چیز کے اوپر ڈٹ گئے تھے کہ تم مسلمان ہو، تم اللہ کے فرما بردار ہو، تو اس کے بدلے تمہیں یہ انعامات دیے جا رہے ہیں. فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکی اور بدی یکساں نہیں ہیں، تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو. تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن جائے گا. یعنی یہاں پہ پھر اب انسانیت کا جو سبق ہے وہ دیا جا رہا ہے کہ انسانوں کے ساتھ ہمارا رویہ جو ہے وہ کس طرح کا ہو کہ اگر کسی نے بدی کر بھی دی ہے، اگر کسی نے آپ کے ساتھ برائی کر بھی دی ہے تو اس کا بدلہ جو ہے برائی کی بنسبت اس کو نیکی سے دیا جائے، اور نیکی بھی ایسی ہو جو کہ بہترین سے بہترین طرح. تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جو اتنا وہ دشمن تمہارا ہوگا، سخت سے سخت دشمن بھی ہوگا، وہ بھی تمہارا دوست بن جائے گا. یہ فرمایا جا رہا ہے یہ صرف نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں. یعنی یہ جنت کے جو مقامات ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ صرف اور صرف ان لوگوں کو ہی نصیب ہوتا ہے جو نصیبے والے ہیں، جو کہ عمل کریں گے، جو صبر کریں گے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانیں گے. یہ کہا جا رہا ہے. اور کہا اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو، یعنی اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. اگر شیطان اکساتا ہے، اتنا اللہ دیکھیں غفور الرحیم بار بار وہ ہمیں کس طریقے سے ہمیں اپنی طرف لاتا ہے، کس طریقے سے ہمیں راستے دکھاتا ہے کہ اس طرح سے تم شیطان سے بچ سکتے ہو، اس طریقے سے تمہاری بچت ہو سکتی ہے. وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اللہ کی نشانیوں میں سے ہے یہ رات اور دن اور سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو. اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہماری نشانیاں ہیں، تم ان کو کیوں سجدہ کر رہے ہو، لہٰذا ان کو سجدہ نہ کرو. کہا بلکہ اس خدا کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے اگر فی الواقع تم اس کی عبادت کرنے والے ہو. لیکن اگر یہ لوگ غرور میں آ کر اپنی بات پر اڑے رہے تو پرواہ نہیں، جو فرشتے تیرے رب کے مقرب ہیں وہ شب روز اس کی تسبیح کر رہے ہیں، وہ کبھی نہیں تھکتے، یعنی وہ کبھی تھکتے نہیں ہیں. اور یہ لوگ جو ہیں یہ غرور جو ہیں کیے جا رہے ہیں اور اس بات کے اوپر اڑے رہے ہیں. تو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ کو یہ اللہ کی طرف آئیں یا نہ آئیں. اللہ کے لیے وہ فرشتے ہی کافی ہیں جو کہ اس کی دن رات تسبیح کرتے ہیں، دن رات اس کی عبادت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
فرمایا اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین سونی پڑی ہوتی ہے، پھر جو ہی کہ ہم نے اس پر پانی برسایا یکا یک وہ بپک اٹھتی ہے اور پھول جاتی ہے۔ یقیناً جو خدا اس مری ہوئی زمین کو جلا اٹھاتا ہے وہ مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی ہر چیز پہ وہ قدرت رکھتا ہے، ہر چیز جو ہے اسی کی بنائی ہوئی ہے، اسی کے اقتدار میں ہے ہر چیز۔ پھر ہم کس طریقے سے جھٹلاتے چلے جاتے ہیں چیزوں کو۔ فرمایا جو لوگ ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں، یعنی کہ جو اس آیات کا الٹ مطلب سیدھی راہ کو ٹیڑھی راہ کی طرف موڑ دیتے ہیں، اور آیات کا جو ہے الٹ مطلب نکال دیتے ہیں۔ صاف صاف اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں۔ آج ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنی اپنی اس کے فائدے کی خاطر مصلحتیں ہی نکالتے چلے جاتے ہیں کہ اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے الٹا مطلب ان کو بنا دیتے ہیں۔ وہ ہم سے کچھ چھپائے ہوئے نہیں ہیں۔ خود ہی سوچ لو کہ آیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جانے والا ہے، یا وہ جو قیامت کے روز امن کی حالت میں حاضر ہوں گے۔ کرتے رہو جو کچھ تم چاہو، تمہاری ساری حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کلام نصیحت آیا تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، یعنی کتنی بدبختی کہ کلام نصیحت آ بھی گیا لیکن اس کو مانا نہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے، باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، یہ ایک حکیم و حمید کی نازل کرتا چیز ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں سے نہ کہی جا چکی ہو۔ بے شک تمہارا رب بڑا درگزر کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ بڑی دردناک سزا دینے والا بھی ہے۔ اگر ہم اس کو اجمی قرآن بنا کر بھیجتے تو یہ لوگ کہتے، یعنی اب کہا جا رہا ہے، پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ کہا گیا تھا کہ یہ عربی میں ہے، تمہاری اپنی زبان ہے، کیا مشکل ہے تم لوگوں کو، کس چیز کی تم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، صاف صاف زبان میں لکھا گیا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ اگر اس کو اجمی قرآن بنا کر بھیجتے تو یہ لوگ کہتے کیوں نہ اس کی یاد کھول کھول کر بیان کی گئی ہوتی، یعنی اگر اس کو اس طریقے سے بیان کرتے تو یہی لوگ کہتے کہ کیوں نہ اس کی، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی اس کی۔ فرمایا کیا عجیب بات ہے کہ کلام اجمی میں ہے اور مخاطب عربی، یعنی کہ بولنے والے تو عربی ہیں، سننے والے سمجھنے والے عربی ہیں، اور یہ کہیں گے کہ یہ تو عجمی میں آ گیا، لہٰذا ہم نے عجمی میں نہیں بلکہ ہم نے عربی میں اس کو بھیجا ہے، ہم نے عربی، کہ یہ ان کی ہٹ درمی کا ایک اللہ تعالیٰ نے نمونہ جو ہے دکھایا ہے کہ جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقابلہ کیا جا رہا تھا کہ کفار کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ عرب میں ہیں، عربی ان کی مادری زبان ہے، یعنی اس طرح کے وہ کرتے تھے، اور اگر عربی میں قرآن پیش کرتے ہیں تو یہ کیسے باور کیا جا سکتا ہے کہ یہ کلام جو ہے انہوں نے خود نہیں کڑا بلکہ ان پر خدا نے نازل کیا۔ تو یہ کہتے تھے کہ اجمی میں ہوتا تو پھر تو ان کے لیے یہ ہوتا کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آئے۔ تو یہ چیز پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب ان کو اپنی زبان میں قرآن بھیجا گیا ہے جس سے یہ سمجھ سکیں، تو ان کو یہ اعتراض ہے کہ عرب کے ذریعے سے عربوں کے لیے عربی زبان میں یہ کلام کیوں نازل کیا گیا ہے، کہ عرب قوم میں ایک عرب کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، کیوں بھیجا گیا، یہ اعتراضات اس طرح کے کرتے ہیں۔ یہ فرمایا جا رہا ہے، فرمایا ان سے کہو یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت اور شفاعت ہے، مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے کانوں کی ڈاٹ اور آنکھوں کی پٹی ہے، یعنی ان کے کانوں کے اوپر اور آنکھوں کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے، ان کو سمجھ نہیں آئے گی، ان کا حال تو ایسا ہے جیسے ان کو دور سے پکارا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کے معاملے میں بھی یہی اختلاف ہوا تھا، اگر تیرے رب نے پہلے ہی ایک بات طے کر دی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، یعنی کس چیز کا، کہ اگر ان کی مہلت جو ہے ان کو نہ دی ہوتی، اگر ایک وقت جو ہے ہر کام کے لیے اللہ نے مقرر نہ کیا ہوتا، کیونکہ وہ اصول پسند ہے، اس نے یہ دنیا اصولوں کے ساتھ بنائی ہے، ہر چیز میں اس کا ایک اصول نظر آتا ہے اور ایک ضابطہ نظر آتا ہے، تو اگر یہ ساری چیزیں نا تو کب کا اللہ تعالیٰ ان نافرمانوں کو جو ہے وہ تباہ کر چکا ہوتا۔ فرمایا اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے سخت اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی کس طرح کے شک میں، کہ پتہ نہیں یہ ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں یہ سچ ہے کہ یہ جھوٹ ہے، یعنی یہ کلام ٹھیک ہے، یہ ٹھیک پڑھ رہا ہے کہ، بہرحال یہ کہ اس طرح کے شک جو ہیں وہ کرتے تھے۔ اور کہا جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے اچھا کرے گا،
جو بدی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، یعنی اس کا وہ وہی کرے گا۔ تیرا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے، کہ تیرا رب جو ہے فرمایا جا رہا ہے کہ وہ کبھی ظلم نہیں کرتا اپنے بندوں کے حق میں۔ نیک انسان کی نیکی ضائع کر دے اور بدی کرنے والے کو ان کی بدی کا بدلہ نہ دے، یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہ جو خود ہر چیز کو دیکھیں کہہ رہا ہے کیا نیکی اور بدی برابر ہو سکتی ہے؟ کیا حق و باطل برابر ہو سکتا ہے؟ کیا اندھا اور بینا جو ہے وہ برابر ہو سکتا ہے؟ جب وہ خود ہر چیز کو اس طرح کر رہے ہیں تو پھر وہ خود کیسے وہ یہ بے انصافی نعوذ باللہ کر سکتا ہے کہ نیکی جنہوں نے گناہ کیا ہو ان کو عذاب نہ دے اور جنہوں نے نیکی کی ہو انہیں جزا نہ دے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو انہی چیزوں کے اوپر ہم نے کسی قسم کا کوئی شک کی گنجائش رہتی نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمارے لیے بھی یہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور ہمیں چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی جزا دیں گے، اور اگر کوئی گناہ کریں گے تو اس کا عذاب بھی ملے گا، لیکن اگر ہم معافی مانگ لیتے ہیں، اللہ سے مغفرت طلب کر لیتے ہیں، اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں، رجوع کر لیتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہ معاف کرنے والا اور سب سے زیادہ وہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ فرمایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جی ہمارے سے جتنے چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہو گئی ہیں، جتنے گناہ ہو گئے ہیں، آپ ہمیں بخش دیجیے گا، معاف کر دیجیے گا، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شمار کر لیجیے گا، اور ہم سے وہ کام کروا لیجیے گا جو کہ آپ جس کو کروانے کے لیے آپ نے بھیجا ہے ہمیں۔ ہم سے وہ سارے جو ہیں نیکیاں کرنا چاہتے ہیں، ہم صرف اور صرف اس رستے کے اوپر چلنا چاہتے ہیں جس رستے کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چلے اور جس رستے کے اوپر چلنے کے لیے کہا ہے۔ ہماری تمام کوتاہیاں، تمام گناہ معاف کر دیں۔ یہ 24 پارہ جس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، انشاءاللہ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جی ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے گا، اور جو غلطی جو سے ہو گیا ہو اس کی معذرت اللہ سے چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر کل جو ہے ہم اپنا 25واں پارہ جو ہے اس کا آغاز کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔